बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उन्ज़ला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज हमारा मौजू है तौबा। तौबा किस तरह की जाए और अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदों को किस मकाम पर रखता है और अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों का क्या मकाम दिया है और क्या इरशाद फरमाया है, और फिर हदीस मुबारका में तौबा करने वालों के लिए क्या कहा गया है, और इसके अलावा हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, तौबा करने के आदाब क्या हैं, इस हवाले से हम डिटेल बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आज हम बात करें तौबा के हवाले से। सबसे पहले तो बता दीजिए कि तौबा की तारीफ़ क्या है और स्पेशली रमज़ान मुबारक के महीने में किस तरह तौबा की जाए। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान इतना नूरानी है और वजदानी है कि इसका तसव्वुर करते ही कम अज़ कम मेरे लिए तो रूह की रिफ़त का, उसकी सरशारी का सामान पैदा होता है। आप ये देखिए कि तौबा बुनियादी तौर पर अल्लाह के सामने अपने किए हुए कमज़ोर आमाल, जिन्हें हम गुनाह कहते हैं, उन पर एलानिया नदामत का इजहार करना, और फिर अगले दर्जे के ऊपर जाते हुए वो जो तौबा है, नदामत का इजहार है, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में एक वादा पेश करना कि परवरदिगार, इससे पहले जो कुछ मुझसे हुआ वो नादानी में हुआ या जानबूझकर, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं आइंदा के लिए आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी वो अमल जो है जिसकी वजह से मुझे आज नदामत है और मैं आपके सामने शर्मिंदगी के साथ पेश हूँ, मैं उन अमाल को दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूँगा। ये जो दो दर्जे हैं बेसिकली तौबा के, तौबा का मतलब वैसे रुजू करना होता है, पलटना होता है, और अल्लाह को बंदे का तौबा करना यानी वापस पलटना, अल्लाह की बारगाह के साथ रुजू करना इतना पसंद है कि शायद ज़मीन और आसमान के दरमियान इंसानों का कोई अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह को इस दर्जे का, अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया बन सकता है जितना तौबा करना अल्लाह को पसंद है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब एक गुनहगार आदमी दुनिया के अंदर तौबा करता है ना, तौबा करने का मतलब वही कि अपनी एलानिया नदामत पेश करता है और आइंदा न करने का वादा करता है। जैसे ही वो तौबा करता है तो अल्लाह अपनी सारी नूरानी मखलूक़ात को मुखातिब करते हुए फरमाता है, देखो आज कुर्रे अर्ज़ी पर मौजूद फ़लाँ शख्स ने अपने रब के साथ सुलह कर ली है। आप तसव्वुर करें इस एक फ़िक्रे के अंदर किस दर्जे की अपनाइयत है, किस दर्जे की चाहत मौजूद है और किस दर्जे की रहमतों के इम्कानात मौजूद हैं, कितने इसके अंदर अल्लाह की तरफ से उतरने वाली वो जो नेमतें और शफ़क़तें हैं उनके इम्कानात कितने पाए जाते हैं इस एक फ़िक्रे के अंदर, कि अल्लाह अपनी सारी नूरानी मखलूक को मुखातिब करके कहता है कि तुम कहते थे ना कि ये सरकश हो जाएगा, सरकश होकर मेरा बागी हो जाएगा, दुनिया में फितना और फसाद पैदा करेगा और फिर बगावत पर इतना पक्का हो जाएगा कि मौत इसकी शहरक के ऊपर जो है वो अपना पंजा गाड़ लेगी। लेकिन देखो, इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही एहसास नदामत किया है और इजहार नदामत किया है, और गोया इसने मेरे साथ दोबारा से सुलह करके वो जो एक अव्वलीन इसका और मेरा मुआहदा था अब्द और माबूद का कि मैं ऐसे इसकी तवक्को और इसकी सलाहियत से बढ़कर नेमतें अता करूँगा और ये मुझे मेरा माबूद तसव्वुर करेगा, मुझे अपना जो है वो खालिक और मालिक तसव्वुर करेगा, उस हस्ती की तरफ से ये ऐलान है कि बंदा मेरा जिस वक्त मेरे तरफ तौबा के साथ पलटता है तो मैं उसे न सिर्फ ये कि उसके साबका गुनाहों पर माफ़ी अता करता हूँ, बल्कि एक दर्जा आगे जाके जब वो बंदा तौबा पर पुख्ता हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से इनामात की बारिश होना शुरू हो जाती है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा एक दफ़ा तौबा करता है ना, तो मेरा अल्लाह जो है वो अपनी मखलूक को मुखातिब करके कहता है कि जहाँ जहाँ किसी के पास भी मौजूद जो नामा आमाल की सूरत में कोई महफूज मौजूद है ना, ऐसी तख्ती जिस पर इसका ये गुनाह जो है वो लिखा गया था, उसे फ़ौरन वहाँ से मिटा दिया जाए। अल्लाह फरमाता है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बंदों के साथ रहमत के मामले में इतना हयादार और बावकार है कि जब बंदा अपनी तौबा पेश करता है ना एक मरतबा, तो अल्लाह कहता है, मालिक अपने मखलूक को मुखातिब करके, उन हिसाब किताब वाले फ़रिश्तों को मुखातिब करके कहता है कि ए मेरे फ़रिश्तों, कबल इसके कि ये बंदा दोबारा गुनाह की तरफ पलट जाए, तुम इसके इस गुनाह को मिटा दो ताकि ये कम बोझ और शर्मिंदगी के साथ क़यामत वाले दिन मेरे सामने पेश हो। और हुजूर की ज़ुबान से हम तक ये बात पहुँची कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर इतना खुश होता है कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे हया महसूस होती है कि मेरा बंदा मेरे किसी हक तलफ़ी की बुनियाद पर, यानी ये जो अल्लाह के हम पर हुकूक़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह की फरमा बरदारी,
اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے حقوق میں جہاں اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ حق تلفی اس نے کی ہے، اس کا مرتکب ہوا ہے، اللہ کے فرامین کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے، ایک دفعہ توبہ کرے نا تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنے معاملے میں دوسری مرتبہ شرمندہ کروں۔ یعنی ایک دفعہ کی ندامت اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت رکھتی ہے کہ سابقہ سارے جو حقوق اللہ کے گناہ ہیں کہ ذیل میں گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اس ندامت پر آئندہ کے لیے توبہ پر پکا رہنے کا جو ایک ارادہ ہے اس کے ساتھ بار بار اللہ کی بارگاہ میں اپنی استغفار پیش کرتا ہے تو ہر مرتبہ اس استغفار کے اوپر اللہ اس کے درجے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہی بندہ، وہ خوش نصیب بندہ جو توبہ پر پکا ہو گیا ہوتا ہے، جسے استقامت کی نعمت مل گئی ہوتی ہے، اللہ ایک ایسی حالت میں اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو، وہ سابقہ گناہ جن کی وجہ سے اس نے ندامت کا اظہار کیا ہوتا ہے، اللہ ان سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ماجرا پرور معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چند لوگوں کے بارے میں اپنی اعلانیہ محبت کا اظہار فرمایا ہے، ان میں جو ایک خاص اظہار ہے، جو ایک خاص عزت اور شرف ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور پاک ہونے والوں کو سے محبت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اظہار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ توبہ کا مطلب اظہار ندامت ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، اور طہارت کیا ہے کہ پھر یہ جو گناہ کی اور اعمال کی آپ کی چادر جسے آپ نے توبہ سے پاک کر لیا ہے نا، اب اس کو دوبارہ جسے کہتے ہیں نا ناپاک نہ ہونے دیا جائے، اس میں دوبارہ گناہ کی آمیزش نہ ہونے دی جائے۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا جو ہے وہ خود بخود جب توبہ پر قائم ہو جاتا ہے تو حقیقت میں وہ پھر مطہرین میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک پاک لوگوں میں لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو احساس ندامت نہیں ہوتا اور وہ توبہ کی جانب نہیں جاتے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کے ہاں گناہ اور معصیت اتنی راسخ ہو جاتی ہے، اتنی پختہ ہو جاتی ہے، اور ان کی عادت کا، ان کے مزاج کا وہ اتنا مستقل عنوان بن جاتی ہے کہ پھر ظاہری طور پر اندر سے آنے والی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی، باہر سے معاشرے سے جو آواز اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے اس کے برے عمل پر، اس کے برے معاملے پر، اس سے بھی اس کا دل جو ہے وہ پسیج نہیں رہا ہوتا، اس کے اندر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ یا تڑپ نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ اسی لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ توبہ کسی نے جا کے جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے؟ آپ نے کیا خوبصورت ماجرا فرمایا، آپ نے کہا کہ جب کسی بندے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے نا تو توفیق من جانب اللہ ہے۔ اتنی آلودگی میں، گناہوں میں لتھڑا ہوا آدمی اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے پر قادر ہو گیا ہے نا، یعنی رجوع کرنے کی ہمت اس میں آ گئی ہے، خیال آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال اس کے اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ یہ اللہ کی وہ آغوش رحمت ہے جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اپنی دامن میں اس کو جگہ دینے کے لیے گنجائش نکال رہی ہے، گویا ایک امکان پیدا کر رہی ہے اس کی رحمت کہ اللہ کا یہ جو بندہ ہے یہ اپنی غفلت کی وجہ سے اس عظیم الشان رحمت کے خزانے سے محروم نہ کر دیا جائے، اسے اپنی زندگی میں ہی توبہ کی توفیق ملے، یہ زندگی کے اندر ہی اپنے معاملات جو ہیں ان کے اوپر اظہار ندامت بھی کر لے، اور جو معاملات جن میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا معاملہ ہے وہاں وہ بندوں کے ساتھ جا کے اپنا معاملہ تصفیہ کر لے، اسے یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو تاکہ زندگی کے اندر ہی اپنے معاملات جو ہیں ان کو بخیر و خوبی کر کے اللہ کے سامنے ایک توبہ کرنے والے بندے کے طور پر اور ایک طیب و طاہر روح کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں واپس پیش ہو سکے۔ یعنی پروفیسر صاحب، احساس ندامت ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہمیں زندگی میں اس چیز کا احساس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں۔ ابھی میں بریک لینی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ابھی بریک کے دوران ہی ہمیں جوائن کیا پروفیسر نجم الدین صاحب نے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی روشنی ڈالی توبہ کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ توبہ کرنا تو ایک لازمی جز ہے ہماری زندگیوں کا، لیکن توبہ کے بعد ان گناہوں سے باز رہنا یہ کتنا ضروری ہے
या कुछ लोग होते हैं कि हमसे भी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ों से तौबा तो कर ली लेकिन बाद में वो दोबारा ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं, तो परहेज़ करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा मौजू इंतहाई अहमियत का अमल है और हमारी दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ दीनी ज़िंदगी के लिए तौबा की अहमियत किस कदर है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक बंदा अपने रब के साथ जो ताल्लुक़ मज़बूत बनाता है उस ताल्लुक़ के मज़बूत बनाने के लिए तौबा का वस्फ़ किसी भी मुसलमान के लिए और मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त अपने रब की तरफ रजू करने वाला हो। तौबा का मतलब ही यही होता है अल्लाह की तरफ रजू करना। ये रजू खालिस होना चाहिए, नीयत के एतबार से भी खालिस होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि इंसान गुनाहों में चलता चला जाए और किसी वक्त थोड़ा सा एहसास हुआ तो उस वक्त तौबा के अल्फाज या रजू अल्लाह के कोई न कोई अमल कर लिया और उसके बाद फिर उसी डगर पर जाए वो चलता चला जाए। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जो सही तरीका है और कुरान पाक ने जिस चीज़ की तरफ हमें हुक्म दिया है वो तौबतुन नसूह है। तौबतुन नसूह कहते ही इसको हैं कि खालिस तौबा हो, नीयत के एतबार से इंसान पुख्ता ये इरादा कर ले कि मैंने जिस रास्ते पर चलकर मैंने अपने आप को गुमराही पर चला रहा था या अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर चल रहा था, उससे अपने आप को अब पलटाना है। ऐसा यू टर्न लेना है कि जिसके ज़रिए से मैं वो रास्ते को ही छोड़ दूं और जो हिदायत और नेकी का रास्ता सिरात मुस्तकीम की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल ने और नेक और सालेहीन ने हमें अता किया है, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। इसलिए तौबतुन नसूह का ही हुक्म दिया गया है। कुरान पाक में भी यही हुक्म दिया गया है और रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारका के अंदर इसी चीज़ की अहमियत पर जो है वो रोशनी डाली गई है। लेकिन बशरी तकाज़ों की बिना पर इंसान की फितरत है, इसके अंदर फिर इंसान औद कर आता है अपनी उस डगर पर या उस रास्ते पर जिस पर वो पहले चल रहा होता है। लेकिन अगर नीयत उसकी खालिस होगी तौबा की वजह तौबा करते हुए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको काफ़ी हद तक उस रास्ते पर पलटने से बचा लेगा। लेकिन अगर पलट कर चला गया तो अब उसके वो हुक्म यही है कि फिर वो मायूस ना हो जाए। वो ये ना समझ ले कि मैंने पहले जो है उस रास्ते को छोड़ा था, फिर उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, अब तो शायद मेरे लिए मुआफ़ी नहीं है। वो मुआफ़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो उसके लिए वदीयत की गई है, अता की गई है, रसूल करीम सरकार दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी उम्मत के लिए अपनी मुआफ़ी का दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला रखा हुआ है। इसलिए उसको चाहिए कि यूँ ही उससे फिर गलती सरजद हो, गुनाह सरजद हो, वो फिर अपने रब्बे करीम की बारगाह में रजू करे और उसकी बारगाह में जाकर अपना इज़्ज़ो इनकिसार के साथ अपनी उस गलती की मुआफ़ी जो है उसको मांगने की कोशिश करे। और यही हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आज तक और क़यामत तक अहले ईमान को इसी बात का हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की तरफ रजू करेंगे। यूँ ही उनसे गलती होगी, गुनाह होगा, वो अल्लाह की तरफ रजू करेंगे। और अगर वो ऐसी चीज़ आ जाती है कि इंसान किसी वजह से तोड़ बैठता है दुनिया ज़ाहरी माहौल की बिना पर किसी और वजह से, तो फिर उसको अल्लाह की बारगाह की तरफ पलटने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो बारगाह ऐसी बारगाह है जिसके अंदर से ना नहीं है। बाज़ आ हर आँच हस्ती बाज़ आ कर काफरो बिब्रो बुत परस्ती बाज़ आ ई दरगाह मा दरगाह ना उम्मीदी नेस्त सदबार गर तौबा शिकस्ती बाज़ा। इंसान जितना भी गुनाह की तरफ चला जाए उसकी बारगाह की तरफ जो है वो पलट कर आएगा तो वो नाउमीद नहीं रहेगा, बल्कि उसकी उम्मीद का दामन अल्लाह की रहमत का जो है उसके दामन के अंदर जो है वो डाल दी जाएगी और वो बख्श दिया जाएगा, मुआफ़ कर दिया जाएगा। इसरार करना गुनाह पर ये तौबा के मनाफी है। इसरार इंसान न करे, यूँ ही उससे गलती हो जाए फ़ौरी तौर पर अल्लाह की तरफ रजू कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को भी मुआफ़ फरमा देता है, उसको उसी रास्ते पर हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा देता है। ज़ात ऐसी ज़ात है जो कि कभी भी अपने बंदों के लिए तौबा के दरवाजे उन पे बंद नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी इसी चीज़ पे शामिल है गुफ्तगू करें। अभी प्रोफेसर साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उससे यही अखज़ किया जा सकता है कि इंसान कितना ही गुनाहगार हो जाए, कितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ कर ले, लेकिन अल्लाह की रहमत से बड़ा गुनाहगार नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत सबसे ज़्यादा बड़ी है।
تو یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اطاعت و بندگی کا کیا درجہ ہے، اور پھر توبہ کر کے احساس ندامت ہونا، اس کا کیا درجہ ہے؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو توبہ ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کی رحمت پر کامل یقین کا استعارہ ہے۔ جی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سارے معاملات میں خرابی جو ہے نا، بندے اور معبود یعنی اس کے رب کے درمیان تعلق کی خرابی کی اساس پتہ کیا ہے؟ اساس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ کیا بات جب ہے، بندہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی طرف سے مایوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی اس کبریائی کو اس انداز میں، اس شان کے ساتھ نہیں مان رہا ہوتا۔ اکثر ہمیں یہ لوگ سننے میں آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، یا میری عمر اتنی گزر گئی گناہوں میں، اب توبہ کرنے پہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ بھائی وہ تو ایسا کریم رب ہے، اپنے ہر بندے کو مخاطب کر کے روز آسمان سے ندا کرتا ہے کہ اے میرے بندے، تو زمین اور آسمان کے درمیان اپنی معصیت، اپنے گناہ کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا پل کر کے بھی میرے پاس آ جائے، تو اس پورے کو اپنے گناہ سے، اپنی معصیت سے بھر کر بھی میرے پاس آ جائے، اور ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ اپنی ندامت میری پاک بارگاہ میں رکھ، تو میں تیرے لیے ایسا فرمان رحمت جاری کرتا ہوں کہ جس کی تاثیر روز صبح قیامت تک تمہارے جو ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے، اعمال کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اس توبہ کا فیض، یہ جو توبہ ہوا کرتی ہے انسان کو خود بھی نفع دیتی ہے، اور اس توبہ کا فیض بعض اوقات ہماری نسلوں میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ توبہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، اسی لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا سب سے پسند بندوں کی طرف سے کیا جانے والا کوئی بھی جو عمل ہے، اس میں اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی بندے کا عمل توبہ ہے، اور شیطان کی نظر میں بندوں کا سب سے ناپسندیدہ عمل توبہ کو پر استحکام کرنا ہے، توبہ کے اوپر قائم رہنا ہے۔ کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر لیتی ہے اور اسے اپنی آغوش میں پناہ دے دیتی ہے۔ جب بندہ توبہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بار بار شیطان فکر مند ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس بات سے واقف ہے کہ جیسے ہی بندے نے توبہ کی، اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان وہ جو اس کی معصیت کی وجہ سے حجاب حائل ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کئی قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اپنی پاکیزہ پناہ میں لے لیتی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ جب توبہ سے باز نہیں رکھ پاتا نا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ توبہ کو خستہ کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کرتا ہے، توبہ کو بار بار توڑنے کے لیے آپ کو جواز فراہم کرتا ہے، کہیں کوتاہی کی شکل میں، کہیں مجبوری دکھا کر، کہیں مال کا خوف دکھا کر، کہیں عزت و آبرو کا خوف دکھا کر آپ کو دوبارہ سے اسی معصیت، اس گناہ کی دلدل کی طرف واپس پلٹا دیتا ہے، جس سے واپسی کا وعدہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان تعلق کو بحال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش جو ہوتی ہے ایک توبہ کر دینے والے آدمی کے بعد کے لیے کہ اس کا کسی طرح کوئی ایسی صورت بن جائے کہ یہ دوبارہ سے اس گناہ کی دلدل کی طرف جو ہے واپس پلٹ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توبہ کرنا خوش نصیبی ہے، اور اس خوش نصیبی اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی یہ جو ایک نعمت ہے توفیق توبہ، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس توبہ کی حفاظت کی جائے۔ توبہ کی حفاظت کیا ہے؟ کہ ایک تو اس پر اظہار ندامت رکھا جائے، اظہار ندامت جو ہے وہ کیا جائے، اور دوسرا اس گناہ کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مہر لگا دیتے ہیں دل پہ، اور وہ جب زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کی توفیق اس طرح سے نہیں ہوتی، انسان توبہ بھی نہیں کر پاتا۔ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے کہ وہ کیا ہے۔ یہ جو جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا نا کہ جو نامہ اعمال ہے وہ ایک سفید چادر کی طرح ہمارے سپرد کیا جاتا ہے، اور ہر مرتبہ جب ہم سے کوئی معصیت سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ ایک آثار، اس کے آثار میں سے ایک اثر رہ جاتا ہے، یعنی اس پہ ایک دھبا گویا لگ جاتا ہے۔ اور کوئی شخص جو اپنی سفید چادر کو مکمل سیاہ بھی کر بیٹھا ہونا، جو امکانی طور پر انسانی زندگی میں یعنی جس کے بارے میں لوگوں کی رائے بن جائے کہ اس سے زیادہ گناہ گار بدکار آدمی کون ہو سکتا ہے، جس کے اندر اور باہر سے یہ گواہی آ رہی ہو کہ وہ گناہوں میں لتھڑا گیا ہے، اب اس کے لیے اس سے پاک ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے اس توبہ کے اندر اتنی قوت رکھی ہے، اتنی توانائی رکھی ہے اور اتنی برکت رکھی ہے خیر کی، کہ جیسے ہی زبان اور دل کی کیفیات ایک ہوتی ہیں، دل اور دماغ ایک پیج پر آتے ہیں اور مل کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتے ہیں، سابقہ پہ ندامت پیش کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ پیش کرتے ہیں، تو اس ایک لمحے میں اللہ اس سیاہ چادر کو دوبارہ سے ایسا کر دیتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی دھبا جو ہے وہ معصیت کا موجود نہیں ہے۔
تو یہ اس توبہ کے اندر قوت ہے. ہمیں توبہ کی قوت کا بھی اندازہ لگانا چاہیے. اور جتنی بڑی یہ نعمت آپ تصور کیجئے نا کہ زندگی بھر ایک آدمی 60-70 سال گناہ کرتا رہا تو اس نے کتنی محنت کی, کتنی مشقت کی گویا اپنی اس چادر کو میلا کرنے کے لیے. آپ تصور کریں کہ اتنی قوت ایک طرف انسان کی 70 سال کی محنت ہے جو غفلت کی بنیاد پر, معصیت کی بنیاد پر اس چادر کو میلا کرتی جا رہی ہے. لیکن اس توبہ کے اندر اتنی اللہ نے توانائی رکھی ہے کہ ایک دفعہ کا اظہار ندامت اس چادر کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی دھبا موجود نہیں ہے. تو ہمیں اس توبہ کے اندر موجود جو نعمت ہے نا اس, اور جتنی بڑی وہ نعمت ہے اس کی اس اعلیٰ درجے کی قدر اور حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. اور اس نعمت کی حفاظت کی ایک ہی صورت ہے کہ دوبارہ سے پھر وہ غلطی نہ کی جائے جس پر اللہ کے سامنے آپ نے اپنی ندامت اور وعدہ پیش کی ہے. یعنی صرف پچھتاوا ضروری نہیں ہے, اس سے پرہیز کرنا بھی اس عمل سے اتنا ہی ضروری ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پھر جب آپ پکے توبہ پر قائم ہو جائیں, پختہ ہو جائیں, تو پھر اپنے خیال میں بھی اپنے گناہ کو نہ دہرائیں. کجا یہ کہ آپ مجلسوں میں لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ اپنے گناہ بیان کرنا شروع کر دیں. جب آپ اپنے حافظے سے اس کو محو کرنا شروع کر دیں گے, اسے بھلانا شروع کر دیں گے, تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ جو آپ کے گناہ پر گواہ تھے نا, اللہ ان کی یادداشت دل اور زبان سے بھی آپ کے اس گناہ کی گواہی ختم کر دیتا ہے. اچھا, ابھی ہم چلتے ہیں, انمول فاطمہ نے ہمیں جوائن کیا, ان سے پہلے کلام سنتے ہیں, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے انمول فاطمہ سے ہم نے کلام سنا, اور اب اپنے موضوع کی جانب دوبارہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اب ٹرانسمیشن کا وقت بھی جو ہے اختتامی مراحل پہ ہے. تو اس موضوع کی مناسبت سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام بہت سادہ اور عام فہم ہے کہ جیسے ہی گناہ کی طرف دھیان جائے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مثل مردہ اس کے سپرد کر دیں. جو ندامت کا, عاجزی کا آخری اظہار ہو سکتا ہے نا, ان لفظوں کے ساتھ, ان کیفیات کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. پروردگار عالم سے اس کی رحمت واسعہ جو ہے اس کا تصور کرتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کریں کہ مالک, جہاں تو نے یہ کرم نوازی کر کے مجھے اس اپنے عمل پر ندامت کی توفیق عطا کر دی ہے اور تو اس سے وعدہ کرنے کی ہمت عطا کر دی ہے, اب مجھے ایسی توانائی اور قوت عطا فرما کہ میں اس اپنی توبہ کے اوپر قائم رہ سکوں. مجھے دوبارہ کم از کم اس گناہ کے ذیل میں آپ کی بارگاہ میں اس شرمندگی کے ساتھ پیش نہ ہونا پڑے. میں ناتواں ہوں, میں کمزور ہوں, میں اپنے آپ پر متعدد دفعہ یہ کوشش, کاوش, محنت, ریاضت کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خیر پر قائم نہیں رکھ سکتا. میرے اندر کا جو انسان ہے وہ اتنا کمزور ہے اور باہر کی دنیا, گناہ کی دنیا اتنی پرکشش ہے کہ یہ بار بار مجھے اپنی طرف مائل بھی کر لیتی ہے, آمادہ بھی کر لیتی ہے اور گھیر بھی لیتی ہے. میرے پاس اس معصیت سے, اس گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو اپنی پاکیزہ پناہ مجھے عطا فرما اور مجھے اپنے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ کی حفاظت کا سامان پیدا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں توبہ جو ہے نا یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ یہ آپ کی روح کا غسل ہوا کرتا ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ کی روح آلودہ ہو رہی ہے تب اس کے درمیان جو دورانیہ ہے نا, احساس ندامت اور گناہ کے ہونے کے درمیان کا دورانیہ, اس کو گھٹاتے جائیں. اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو گناہ سے حفاظت کی تدبیر مل جایا کرتی ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو حفاظت کی چادر آ کے گھیر لیتی ہے, جس کے بعد آپ کے لیے نیکی پر قائم رہنا آسان اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے فیض صاحب, اختتام پہ پلیز دعا کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم, آج کی ہماری اس مجلس کو جس کے اندر تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی, اس کے فضائل اور اہمیت بیان کی گئی, مولا کریم اس مجلس میں ہم سب شرکاء کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ, اس چینل پر یہ اتنے اچھے پروگرام جو دینی مزاج لیے ہوئے اور دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نشر کیے جا رہے ہیں, مولا کریم اس چینل کے مالکوں کو, اس کی انتظامیہ کو, اس پروگرام کو مینج کرنے والوں کو اور شرکاء کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اور رمضان مبارک کی برکات عطا فرما. حضور سرور کائنات, فخر موجودات, سرکار دو عالم, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہم سب کو عطا فرما.
یا اللہ جو توبہ کا موضوع آج زیر بحث ہوا، مولا کریم ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ایسی توبہ عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا کریم رمضان مبارک کی رحمتوں بخششوں والی ان ساعتوں کے اندر تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ملتجی ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے کل امت مسلمہ پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو ظالموں کے ظلم سے مکمل نجات عطا فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر، ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر ان کے لیے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو غلبہ اور سرفرازی نصیب فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اس توبہ کے بدلے میں اپنی رحمت کے وعدے جو تو نے اپنے پاک کلام میں کیے، تیرے حبیب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے فرمائے، اس توبہ کے بدلے میں اس کے بعد ہمیں اپنی ان رحمتوں کے وعدوں کے اندر شریک فرما دے۔ یا اللہ ہماری دین دنیا کے تمام معاملات کے اندر ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو ہر طرح کی ناگہانی آفات و بلیات، حادثات، اموات سے محفوظ فرما، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک کو اور قرآن مجید کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ وَفُوِّضُ أَمْرِي وَأَمُورَكُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ اللہ حافظ۔